बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा जी कि मास्टर बशीर के नाम से मशहूर हुए। मेरे वालिद साहब की जो पैदाइश है वो इंडिया में, पाकिस्तान में जिस टाइम तशरीफ़ ले अपने वालिद साहब के साथ, अपने और बुज़ुर्गों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो तशरीफ़ ले, तो उस वक्त 6ठी क्लास के स्टूडेंट थे। हमारा हिंदुस्तान में जो खित्ता था उस वक्त कोई स्कूल वगैरह नहीं था। तो मेरे दादाजी मेरे वालिद साहब ने सुबह उठ दे किसी दूसरे गांव में, मैंने नहीं पता कि उस गांव का नाम क्या था, मैंने इतना मेरे इल्म में नहीं है। मेरा कोई दूसरा गांव था, 4-5 मील था, 6 मील था, 10 मील था, कितना था। तो हमारे दादाजी मेरे वालिद साहब ने लेकर जाते, उधर बैठे रहते। सर्दी थी, तूफ़ान थी, आंधी थी, गर्मी थी, जो मौसम की कोई परवाह नहीं, लेकिन वो स्कूल में बैठे रहे थे। छुट्टी हो थी फिर वापस आवे थे, उसने साथ लेकर आवे थे। अब पहली क्लास में जिस टाइम मेरे वालिद साहब पास हुए तो उस स्कूल का जो हेड मास्टर था उसने मेरे बाबा जी बताई, मेरे दादाजी, कि आपने मुबारक हो, आप पास हो गए। ये उनके वर्ड थे। हाँ जी, आप पास हो गए। आप पास हो गए। हाँ जी। तो मेरे दादाजी कहने लगे मैं पढ़ा तो मेरा छोरा, हाँ जी। तो मैं किस तरह पास हो गया। तो कहने लगे चाचा ताया जो उस वक्त के जो अदब के जो अल्फाज थे उन्होंने इस्तेमाल करे कि असल मेहनत जो है वो आपकी है। भी आप सुबह आए, ना आप गर्मी देख रहे, ना आप सर्दी देख रहे, ना तूफ़ान देख रहे, ना बारिश देख रहे, ना भूख प्यास देख रहे, भूखे प्यासे आप बैठे हो और गले लेकर जाओ। तो ये तालीम मेरे वालिद साहब की इस तरह शुरू हुई, दादा से शुरू हो गई थी, यानी कि दादा का बड़ा किरदार है। दादा का किरदार। इंडिया से 6 क्लास। इंडिया से। हाँ जी। और 6 क्लास जब पाकिस्तान आए तो 6ठी क्लास में आके दाखिल हुए। फिर 6ठी क्लास में किस तरह दाखिल हुए, पाकपतन का और नानकपुर का आज के किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन 23 किलोमीटर है, जो कि पुराने मीलों के हिसाब से 12 मील सही था तकरीबन। तो ये 3 क्लास फेलो थे, मेरे वालिद साहब थे। फिर एक सूबेदार जो कि आर्मी में गए और फिर सूबेदार से रिटायरमेंट हुई, लुकमान। तीसरा क्लास फेलो थे इनका महेंद्र कोट में, जो कि डॉक्टर के नाम से मशहूर हुई। ये तीनों क्लास फेलो, ये पहले महेंद्र जाते दोनों, उसने गले लेंदे। टाइम का कोई नहीं था, आँख खुल गई, जिस टाइम आँख खुल गई 12 बजे खुल गई तो 12 बजे चल पड़ी। सवेरे 2 बजे आँख खुल गई 2 बजे चल पड़ी। पैदल जाना पाकपतन, पढ़ाई करके न फारिग होकर न पैदल वापस आना। इन्होंने इस तरह अपनी पढ़ाई करी, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त कन्वेंस नहीं थी। हाँ जी। कन्वेंस की थी, किसी के पास देखिए तो साइकिल थी, मोटरसाइकिल का तो कंसेप्ट ही नहीं था। फिर बस वाला वो भी कंसेप्ट नहीं था। मेरी भी सन 58 की पैदाइश है, यानी पाकिस्तान की 11 साल के बाद मेरी पैदाइश है। और मैं अपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा। तो उस वक्त भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद बस आया करती। तो ये इंडिया से आए तो उस टाइम क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। रोटी का पूरे मतलब वो चक्कर था सारा के लोग जो है ना। हाँ जी। तो मेरे वालिद साहब ने तालीम जो हासिल करी इस तरीके से हासिल करी, और उस वक्त ये इन्होंने FA पास करी। आज के लिहाज से भी वो एक तालीम याफ्ता थे, जिस तरह हम कहें तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता जी। तो वो तालीम याफ्ता थे, वो अधूरी तालीम नहीं थी जी। थी आज के लिहाज कुछ भी नहीं, लेकिन उस वक्त के लिहाज से वो तालीम बहुत थी। फिर उन्होंने सिर्फ ये उर्र तक महदूद नहीं था कि भी पैदल जाना पैदल आना। अपने जिस टाइम घर वापस आए थे तो अपने वालिद साहब के साथ, क्योंकि एक जो बेस हमारी है वो है एग्रीकल्चरल, तो अपने वालिद साहब के साथ ज़मीनों की खुदाई भी करनी, कसी भी चलानी, पानी का टाइम पानी भी लगाना, लेकिन हल चलाना नहीं आता मेरे पास, लेकिन हाथ से मेहनत करनी। और जो जितना वक्त भी गुजारा, फिर शादी हुई, शादी के बाद हम पैदा हुए। हमारे से जो ट्रेनिंग दी, हमने गले लेके जाओ थे, गले लेके आए थे, हमने भी अपने ज़मीनों में काम करे, पढ़ा उसी तरीके से। वालिद साहब ने जो एक जो स्पेशल जो ट्रेनिंग का जो एक हिस्सा है असल जो,
وہ ہے رزق حلال. والد صاحب نے رزق حلال کمایا، رزق حلال کمایا کہ اپنی اولاد سے بھی دیا، اور ہم نے بھی وہی سبق سیکھا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں رزق حلال ہی کماوا. آج جو رزق حلال کی جو برکت ہے، برکت کا لفظ ہم استعمال کر سکا ہیں، لیکن برکت کا جو مطلب ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ برکت کا مطلب کیا ہے. وہ شاید میں بھی نہ سمجھا سکوں کہ برکت کا مطلب کیا ہے. آج الحمدللہ والد صاحب خود تعلیم یافتہ، پھر ان کی اولاد وہ تعلیم یافتہ، آج ان کے پوتے بھی اسکول ٹیچر ہیں. اور ٹیچنگ جو لائن ہے ہاں جی. وہ تیسری نسل ہماری ٹیچنگ لائن. سب سے بڑی جو کوالٹی تھی ہاں جی. قوم پرستی تھی. اپنی قوم پہ مر مٹنے والے تھے. ہمارے دیپال پور سے لے کے جی. پاک پتن تک، پاک پتن سے لے کے حویلی لکھا تک، یہ 3 شہر تھے. ان 3 شہروں کے درمیان میں ہمارا صرف ایک اسکول تھا، جو کہ اس وقت مڈل اسکول تھا. پھر اس وقت کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ دی، کسی 5 روپئے لی، کسی 1 روپیہ لیا، کسی 4 آنے دیے، کسی نے چندہ کے طور پہ، وہ پھر ہائی اسکول بھی بنیا. لیکن والد صاحب میں سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ قوم پرستی تھی. اپنی قوم پر مر مٹنے والے تھے. پھر ایک سبق جو دیا میرے والد صاحب نے کہ بیٹا اگر کسی کی زندگی اگر برباد اگر کرنی ہے اسٹوڈنٹ کی، ہاں جی. اس اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چھوڑ دو، پوچھنا چھوڑ دو. اس سے پوچھنا چھوڑ دو، اس کی لائف تباہ ہو جائے گی. اگر اس سے پوچھو، ڈنڈے میں مارو، وہ وقت کے لحاظ سے، ہاں جی. کیونکہ ہر بچے کی نیچر ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی کسی بچے کی نیچر اسی کو جو پیار نہ سمجھے ہے. یہ ہر بچے کی کوالٹی جو ہے نیچر وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کوئی بچہ ایسا کو جو مار نہ سمجھے ہے. کوئی بچے کی کوالٹی یہ ہوگا وہ صرف اور صرف جھڑکنا سمجھے ہے. زور سے بول دیا بس وہ اسے میں سمجھے گا، وہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا. کچھ اگر آپ نے سخت الفاظ استعمال کر دیا تو وہ کرتے کرانے میں چھوڑ دے گا. ہاں جی. کچھ بچے جو صرف پیار سمجھے ہیں، کچھ انہیں پیار سے کہو چھوڑ پڑے، اس سے کہ یعنی آپ سے وہ پوچھ گچھ جاری رکھے تھے. کچھ وہ جاری رکھے تھے. ہاں جی. ہمارا جو دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا کہ بچوں کا نہ پڑھنے والا، یہ بچوں کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم نے بچے پڑھانے ہیں. جی. تو والد صاحب نے توجہ میرے پہ جو دی، میں نے سب سے زیادہ بھائیوں میں سب سے زیادہ مار منع کھائی. اس کے بعد پھر سعید نے، پھر شفیق نے. لیکن آج اس کا احساس ہو رہا کہ اگر وہ میرے پہ مار اگر نہ پڑ دی تو میں کوئی ایک جماعت بھی نہیں پڑھ سکوں گا، کیونکہ اس وقت کا ماحول ایسا تھا. ہاں جی. پڑھنے والا تھا ہی نہیں. آج بھی اگر میں اپنے گاؤں میں اگر دیکھوں تو میرے کتنے ہم عمر ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہوئی یا جنہوں نے میٹرک پاس کری، میرے ساتھ کے کوئی نہیں ہے. صحیح. چند ایک ہیں. ہاں جی. اب جس طرح یہ باقر بھی آپ نے ملیا، ہاں جی. یہ 6ٹھی کلاس میں چھوڑ گیا تھا. یہ میرا کلاس مطلب پہلی کلاس سے لے کے 6ٹھی تک تھا، یہ چھوڑ گیا. پھر 2 سال کے بعد اس کا باپ بھی آرمی میں تھا. اللہ نے کچھ سمجھ بوجھ دی، بکریاں لے کے آیا، چرایا، کچھ میں نے بھی سمجھایا، میں نے پڑھ لے رہے. تو یہ ماشاء اللہ اس نے میٹرک کری. پھر ایک صوبیدار، ایک رسالدار مختار ہے، وہ میرا کلاس فیلو ہے. اس طرح جمیل وکیل ایڈوکیٹ جو ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے. میرے سارے بڈھے تھے میرے، جی. جتنے بھی تھے نا میرے کلاس فیلو وہ سارے ایجڈ تھے. کوئی میرا 2 سال پڑھا، کوئی 4 سال پڑھا، کوئی 6 سال پڑھا. ہاں جی. لیکن کنٹینیو فالو اپ کی وجہ سے آپ جو ہے نا شروع سے ہی مطلب ماشاء اللہ صاحب کی خاص جو ہے نا وہ خاص نظر کرم تھی. ایک یعنی انہیں احساس تھا کہ تعلیم کی قدر کے ہے. وہ خود بھی اگر پڑھے، پیدل چل کر جاندے، پیدل چل کر آندے، تو انہیں تعلیم کی قدر کا پتہ تھا کہ تعلیم کی قدر کے ہے. اور پھر آپ نے جو میرے والد صاحب نے ایک سبق دیا کہ جس جگہ پہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ جاؤ، جس خطے میں بھی آپ جاؤ، اس جگہ کا جو ماحول ہے اس نے فالو کرو اور کوشش کرو کہ اس ماحول میں رچنے کی کوشش کرو جس طرح کا ماحول ہو، لیکن حق الحال کے طریقے سے، اپنی شرافت کے دائرے میں رہ کے. یہ نہیں کہ بدماش بن جاؤ یا جھوٹ بولنا شروع کر دو، یہ چیز نہیں. ہم نے سارے بھائیوں نے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ والد صاحب سے سیکھا
اور نرمی اگر سیکھی ہے تو میں نے اپنی والدہ سے حاصل کری ہے. سختی اگر میرے میں اگر ہے، میں اپنی بتاؤں، میں اپنے بھائیوں کی نہیں، میرے میں اگر سختی اگر ہے تو وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ہے، اور نرمی والدہ کی طرف اور سے. نرمی جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ کی طرف سے ہے. صحیح. سختی بھی اور نرمی یہ دونوں میں نے اپنے پیرنٹس سے اور لی جو ہے. دین سے لگاؤ. دین سے جو لگاؤ ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دین کا لگاؤ بھی میں اپنے والد صاحب نے ہی اپریشیٹ کروں گا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ تعلیم تو بہت دور کی بات تھی، نماز روزہ کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ تھا. میں 6th کلاس میں تھا جی. تو میرے والد صاحب نے حافظ رونق صاحب سے گزارش کری کہ ان بچے نے پڑھاؤ. اس سے پہلے گورنمنٹ نے ایک قاری صاحب بھیجے مڈل اسکول چکبیدی میں کہ جو ٹیچر ہیں ان سے قرآن پاک پڑھایا جائے. یہ گورنمنٹ نے بھیجے ہیں ٹیچروں کو قرآن شریف پڑھاؤ. ٹیچروں کو قرآن پاک. وہ زمانہ اچھا تھا ہاں نا، جی. کیونکہ انڈیا سے مہاجر ہو گئے تھے، بے شک 10 سال گزر گئے تھے، 20 سال گزر گئے تھے، لیکن تھے تو نسل تو وہی تھی نا. بالکل. تو گورنمنٹ نے ایک قاری صاحب بھیجے. اب میرے والد صاحب نے قدر، اصل میں بات ہے قدر کی، کیونکہ میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میرے والد صاحب اس قاری صاحب نے لے کے آئے کہ میرے بچے نے پڑھاؤ. یعنی اصل لگاؤ پھر وہاں سے پھر شروع ہوا. صحیح. لیکن وہ 2 دن آیا، 3 دن آیا، 4 دن آیا، ہاں جی. بس اس سے زیادہ وہ نہیں آیا. پھر میرے اندر جو ایک تھی، میرا کلاس فیل تھا عمر دراز. والد صاحب تو لے کے آئے نا ہمارے ہاں جی. لیے. قاری صاحب نے. میں بجائے خود پڑھنے کے میں عمر دراز پہ دوڑ کے گیا. میرا قاری صاحب آئے ہیں، آ جاتا ہے بھی آ جا، جی. تے بھی پڑھ لے. مجھے نہیں پتہ کہ یہ ایک مطلب ایک قدرتی طور پر تھا، جی. یہ بھی دوسرے کی بھلائی، دوسرے کے جو میں اگر میرے سے اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کوئی کام کرا رہا ہے تو وہ ایک نیت تھی کہ بھی یہ کام اچھا کر لے، یہ دوسرا بھی کر لے، تیسرا بھی کر لے. اور الحمدللہ وہ چیز آج تک قائم ہے. تو 6ٹھی کلاس میں تھا میں. پھر والد صاحب نے پھر حافظ رونق لی، ان سے یہ بات کری. پھر ہم پڑھانے شروع کرے. ہم صرف 2 بھائی تھے، میں اور بابر. اس کے بعد تو آج وہ جو بنیاد رکھی گئی وہ والد صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے. صحیح. آج جی. آج قرآن پاک ہمارے گاؤں میں جو فیض جو جاری ہے، اصل جو بیس ہے وہ والد صاحب ہے. تو والد صاحب نے ان سے گزارش کری اور ان سے اور لوگوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن والد صاحب کی زبان میں وہ اتنی تاثیر تھی کہ انہوں نے کسی کو کوئی اجازت نہیں کری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے بچے میں پڑھاؤں. اور پھر ہمارے دیکھا دیکھی، جی. یعنی ایک میں تھا، ایک بھائی بابر تھا، ہم 2 بھائی تھے جو پڑھنے والے تھے. ہماری دیکھا دیکھی پھر اور لوگوں میں بھی شور پیدا ہوا، بلکہ میں بھی گیا، چل رہے تے بھی چل. تیسرے پہ گیا، چل رہے تے بھی چل. اس طرح یوسف تھا، ہاں جی. مثلاً چل رہے پکڑ کے لیا میں چل. تو اس میں ایک کچا مکان تھا جس کا کہ حاجی محمد نثار صاحب جس کا قیام پذیر ہے، تو ایک کچا کوٹھا تھا. پھر مولوی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہمارے خاص استادوں میں سے استاد ہیں. ان کی شفقت بھی، ان کا غصہ بھی، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن شریعت کے پابند تھے. شریعت سے ہٹ کے انہوں نے کدے کوئی بات نہیں کری. ان پہ علم کتنا تھا وہ اللہ عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شریعت کا دائرہ میں رہے تھے ہمیشہ. لیکن شریعت سے وہ باہر نہیں نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. پیر صاحب بھی دیکھے، پیر صاحب کا دیدار بھی کرے. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، چھوٹا بھی کہہ لو بڑا کہہ لو، جو ہمارے گھر میں ہمارے پیر حافظ امین الدین نعمی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہمارے گھر میں داخل ہے. اور وہ کس طرح ہے کہ میرا بھائی عزیز الرحمان پیدا ہوا جی. تو میری والدہ صاحبہ کی جو انسیت تھی وہ بہت زیادہ تھی. پیر صاحب سے ملاقات کدے نہیں ہوئی، دیدار کدے نہیں ہے، لیکن گھر میں رہنے انسیت تھی. وہ میرے والد صاحب کی بھی تھی. میرے والد صاحب بھی خود میرے جو اچھی طرح یاد ہے پاک میں جایا کرتے تو بابا پیر صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ مزار شریف پر حاضری ضرور دے تھی. جب تک حاضری نہیں ہوتی وہ پاک سے باہر نہیں نکلے تھے.
تو یہ بزرگان دین سے جو محبت ہے جی یہ والد صاحب کی بیس ہے. جس جگہ بھی گئے بزرگان دین کی خدمت میں حاضری ضرور دی. والد صاحب بیت نہیں تھے ہاں جی لیکن انسیت اتنی تھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ پتہ نہیں 6ٹھی کلاس میں تھی یا 7ویں کلاس میں تھا میں، تو سر سید احمد خان جو ہے ان کی تفسیر پر میں نے کچھ تھوڑا سا، کیونکہ جو اس وقت جو مسلمان تھے وہ تھے یہ دائریہ قسم کے، تو میں نے بھی شکل بگاڑ دی. تو میرے والد صاحب نے کہتے کتاب کھول کے دیکھی، بیٹا بولا سختی کے ساتھ نہیں بیٹا، ان کی وجہ سے آج ہندوستان میں مسلمان جو ہے نا تعلیم کی طرف آئے ہیں، اور بڑے پیار سے سمجھایا. پھر میرے دل میں بھی قدر ہوئی کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی قدر، اور جنہوں نے تعلیم کی طرف قدم بڑھایا، تعلیم کی ترغیب دی. تو اس طریقے سے یہ ہوا. تو میرا 22 وزیر میں پیدا ہوا، تو میری والدہ صاحبہ نے ان کی جو خدمت گزار ایک عورت تھی، جنو اس نے جنت نام تھا اس کا، جنو کنور تھی اس نے، وہ خدمت گزار تھی، وہ بھیجی کہ جا نام پوچھ کا. پیر صاحب نے پتہ نہیں کہ جواب دیا، جی واپس چلے گئے. لیکن میری ماں نے تسلی نہیں ہوئی. پھر میں بھیجا، لیکن بھیجنے سے پہلے کیونکہ میرے چھوٹا بھائی کا نام بابر، تو میں بھی چھوٹا ہی تھا، میں کون سا جوان تھا. لیکن میں کہ بابر اس کا نام جابر ٹیک دیا، وہ جابر ٹیک دیا اس کا نام. میں نے کہا لگی نا پیر صاحب سے جا پوچھ کا. یہ پیر صاحب کی کرامت، ان کی محبت. میں سے کمرہ میں داخل ہوا تو آج بھی میں بات کر رہا ہوں تو وہ چہرہ میرے سامنے اسی طرح ہے کہ میں پیر صاحب سے مخاطب ہوں یا پیر صاحب میرے سے مخاطب ہوں. تختہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے. ہاں بیٹا جو تن تام تن دریا ہے نا، یہ اردو بولیا کر دے، میرے تنا جو نام دریا ہے نا بڑا سونا دریا، جا بغیر کسی پوچھنے کے وہ پہلے سے جواب دے رہے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی کرامات ہیں، اور یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ مانے کو لفظ من نہیں استعمال کرنا ہے کہ میں کیا استعمال کروں. بہرحال واپس گیا، میں اس وقت کدا ہو گیا تھا تو بڑھ کے اس لیے کدا خوب جو کچھ میرے یاد آ رہا. وہ پیر صاحب نے نہیں کہی کہ تن نام تن دریا ہے نا وہ رکھ دے. لیکن والدہ صاحب نے تسلی کیوں نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. یہ اصل مقصد کیا تھا، پیر صاحب یہ چاہو تھے کہ ماسٹر خود آ گئے. خیر کسی طریقے سے میرے والد صاحب گئے تو پیر صاحب نے 4 نام بتائے بالترتیب. اسی بالترتیب سے اللہ نے پیدا فرمائے، اسی بالترتیب سے ان کے نام رکھے گئے. آپ نے کیا نام بتائے؟ عزیز الرحمان، شفیق الرحمان، حامد علی، ناصر. اللہ نے یہ ان کی کرامت اسی طرح حرف برف پوری کری. 4 لڑکے اسی طرح ترتیب سے پیدا، اور نام بھی ان سید بھی دیکھو کہ نام بھی اسی ترتیب سے رکھے. ان 4 کے بعد پھر اللہ نے ہمارے یہاں پھر بانٹ دی. تو یہ ہمارے گھر میں پیر صاحب کی کرامت ہے، پیر صاحب کی کرامت ہے ماشاء اللہ. اور پیر صاحب کی کرامت سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس ملک اس گاؤں کے اندر کوئی قتل، کوئی خون خرابہ، اگر کوئی جھگڑا بھی ہو بھی گیا صبح ناراض ہے شام نہیں، امن اور بھائی چارہ ان کی وجہ سے قائم ہے. ان کی وجہ سے قائم ہے. ماشاء اللہ اصل جو پوائنٹ ہے ہاں جی میرا اپنا جو نظریہ ہے، جی میرا اپنا جو ایک عقیدہ ہے، اور دعا بھی میں بھی جس ٹائم بھی کروں کہ یا باری تعالیٰ ان کے طفیل ان کے صدقے سے اس گاؤں کو اپنا رحم کرو. آمین. اب اگر آپ کے تاجی حاجی عالمگیر اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین. وہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے وہ نہیں گئی، ہاں جی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی کسی کے ہاں جی ساتھ. تو یہ بھی ہمارے پیر حافظ امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی کرامت ہے.